मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। और दो चार की तरफ बातें हैं, समझ में आए तो अमल कर लीजिएगा, नहीं आए तो नहीं कीजिएगा। अल्लाह मियाँ खुद ही पूछ लेगा कि जब खोपड़ी में बात आ रही थी तो अमल क्यों नहीं किया, और नहीं आ रही थी तो इसमें कौन सी ऐसी बात थी जो खोपड़ी में ना आए। क्या ख्याल है भाई? आप किसी को समझा रहे हैं कि 2 और 2 4 होते हैं, वो कहते नहीं 8 होते हैं। आपने मिसाल दी, ये देखो 2 सेब और ये 2 सेब मिलाओ तो टोटल कितने हैं, वो कह रहे हैं 8। ऐसे आदमी को समझाया जा सकता है? बोलने पर पाबंदी लगाई है गवर्नमेंट ने भाई। बताओ, ऐसे आदमी को समझाया जा सकता है? आप बोलोगे भाई मैंने तुझे 2 सेब प्लस 2 सेब गिन के भी दिखा दिए, फिर तू अगर 8 कह रहा है तो तू जान, अल्लाह जाने। क्या ख्याल है भाई? तो अल्लाह ने और अल्लाह के रसूलों ने और उलमा ने अल्लाह और रसूल का पैगाम, बल्कि हकीकत में वो तो अल्लाह का पैगाम है, वो 2 और 2 4 की तरह पहुंचा दिया है। फिर भी किसी की खोपड़ी शरीफ में बात नहीं आ रही हो तो ये उसकी अपनी खोपड़ी का फॉल्ट है। आखिरत में अल्लाह छोड़ेगा नहीं। बस ये काइंडली, ये थोड़ी सी एक मुश्किल बात है, ये आपकी खिदमत में पेश करनी है। अल्लाह उसको छोड़ेगा? बोलो नहीं। अल्लाह बोलेगा मैंने अपना पैगाम भी तुझे पहुंचाया, पैगंबरों के जरिए भी पैगाम पहुंचाया, फिर पैगंबरों की तालीमात को क़यामत तक के लिए मैंने महफूज किया, उलमा के जरिए पैगाम पहुंचाया। तू हर एक की बात गौर से सुनता था, ध्यान देता था, अमल की कोशिश करता था। तुझे डॉक्टरों ने बताया कि तू शुगर का मरीज है, लड्डू ना खा। तुझे समझ में आ गया कि लड्डू मुझ पे सूट नहीं करता। 1-2 दफा तूने रसगुल्ले खाए तो तेरी तबीयत खराब हुई, अगली दफा में तूने लड्डू छोड़ दिए। लेकिन तुझे पैगंबरों ने बार बार कुछ बातें समझाई कि इन बातों का कब्र में भी सवाल होगा, आखिरत में भी सवाल होगा। ये बातें तुझे पहले से इन बातों की तैयारी करनी है। तू दुनिया में किसी खास मकसद के लिए आया है, डब्बू खेलने के लिए, स्नूकर खेलने के लिए, पबजी खेलने के लिए, ड्रामे देखने के लिए, फिल्में और उर्तुगुल की तो किस्तें खत्म ही नहीं हो रही। ड्रामों से याद आया, मैं लोगों से कहता हूं कि ड्रामे देखे उर्तुगुल चल रहा है। मैंने कहा तू खत्म हो जाएगा, तेरी नस्लें आएंगी, वो किस्तें खत्म नहीं होंगी, छोड़ कोई और काम कर अब तू। तो पैगंबरों ने समझाया भाई तेरा दुनिया में आने का एक मकसद है, उस मकसद को तू फोकस करेगा तो कामयाब होगा, नहीं करेगा तो कामयाबी का, सक्सेस का धोखा है, हकीकत में कामयाबी नहीं है। कल मुझे किसी ने माइकल जैक्सन के क्लिप भेजा। मेरे माइकल जैक्सन पे बहुत बयानात है ना, तो माइकल जैक्सन की क्लिप भेजते रहते हैं लोग। उसमें कहा कि माइकल जैक्सन की शोहरत देखो कितनी थी, बहुत ज्यादा शोहरत। वो कहीं दिखाया गाड़ी से उतर रहे हैं ना तो लोग बेहोश होके उसके ऊपर गिर रहे हैं। गाड़ी से पता नहीं किसी जापान में जा रहा था, कहाँ जा रहा था, चिंग पोंग। जापानियों को उसका गाना समझ में नहीं आता, यानी आप अंदाजा लगाओ जापान में इस्तेकबाल हो रहा है, हालांकि जापानियों को माइकल जैक्सन के गाने का एक लफ्ज भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उसका धड़कने का स्टाइल उनको ऐसा लग रहा है कि वो लोग गिर गिर के मर रहे हैं। तो इस शोहरत के पीछे जब दुनिया देखती है कि इतनी शोहरत, इतनी इज्जत, तो इंसान का दिल माइल होता है कि नहीं होता? और वो कामयाबी किसको समझता है? इज्जत को, पैसे को और शोहरत। पैगंबर ये बताने के लिए आए भाई ये 2 टके की इसकी शोहरत की औकात। आपको जुमला कंप्लीट करना पड़ेगा। ये जो शोहरत और ये जो दौलत है ना, आखिरत के मुकाबले में इसकी 2 टके की औकात नहीं। ठीक है, इन्होंने कहा मुझे बताया कि बयान में खवातीन भी हैं। मैंने लोगों को बताया कि जब बयान में खवातीन हो मुझे बता दिया करो, ताकि मैं 4 शादियों पे हाथ जरा हल्का रखूं, तो वरना सारा बयान का बेड़ा गर्क हो जाता है। वो खवातीन बोलती हैं जाओ, हम सुनना ही नहीं है। तो जब नहीं होती खवातीन, फिर मैं जानूं आप जाने, फिर तो हम, क्या ख्याल है भाई?
وہ ایک جگہ میں نے بیان کیا، ایک لطیفہ سنا دیا کہ اوپر جو ہے نا جب کراچی میں طوفان آ رہا تھا تو میں نے کہا ایک پوسٹ چلی تھی کہ اپنی بیوی کو بھیجیں چھت پہ، کیونکہ طوفان کا مقابلہ طوفان کر سکتا ہے. جو اس پہ خاتون بڑی بگڑ گئی نا، یہ دیکھو ہمارا مذاق اڑا رہے ہیں یہ وہ. تو میں نے بیان میں کیا، بھائی ہم مردوں کو بھی تو ہنسنے کا کوئی موقع چاہیے نا، ہماری بھی تو کوئی زندگی ہے یا نہیں. تو ہم کوئی سیریسلی ایسی بات ہے، کسی نے بھیجا طوفان کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنی بیوی کو بھیجا ایسی؟ بھائی تو تھوڑا سا آدمی بھی خوش ہو جائے تو کیا جا رہا ہے اس میں. تو ہم کون سا چار چار کر رہے ہیں، آپ لوگ کون سا کر رہے ہو؟ تھوڑا سا مرد چار چار شادیوں کی باتیں کر کے تھوڑا ریلیکس ہو جاتا ہے. اور کون سا، کتنے انہیں کر لیں. یہ امام صاحب آپ نے کی نہیں کی بیچارے، حالانکہ یہ مسئلہ بتائیں گے سنت ہے لیکن نہیں کر سکے. یہ عثمان، یہ ہم سے میرا خیال ہے 20 سال تو ہو گئے میرے ساتھ، 20 سال سے 4 شادیوں میں بیان سن رہا ہے، نہیں کی اس نے، دوسری بھی نہیں کی ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے کی ہے؟ لوگ ڈرتے ہیں بھائی، ان کو پتا ہے بڑے بڑے مسائل ہیں، سالے ہیں، ساس ہے، سسر ہے. تو خواتین مجھ سے گھبرائیں مت، ڈرے مت، جس نے کرنا ہوگا وہ کرے گا، نہیں کرنا ہوگا وہ نہیں کرے گا. تو اس لیے، اور ہم تو جو 4 شادیوں کی بام کی بھی کتنے ہوشیار ہیں، ہم بھی 4 شادیوں کی بات نہ کرتے کرتے بھی پیغام پارسل کر دیتے ہیں. ہم تو خواتین کے حقوق کے لیے کہتے ہیں کہ عورتیں بہت زیادہ ہیں جو کنواری بھی ہیں، طلاق یافتہ بھی ہیں، بیوہ بھی ہیں. اگر آپ 2-3 شادیاں نہیں کریں گے، ان لڑکیوں کا بیڑا غرق ہوگا جو ہو رہا ہے. تو یہ خواتین کے فائدے کے لیے میں بات کرتا ہوں، مردوں کے مزوں کے لیے یہ بات میں نہیں کرتا. اگر میں یہ بات مردوں کے مزے کے لیے کرتا تو یہ مزے کی چیز ہے نا، تو پھر یہ تو ہمارے جو حکمران ہیں، ان میں جو عیاش حکمران ہیں، ان کو 4 کرنی چاہیے تھی، کسی نے کی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو یہ عیاش لوگوں کا کام ہی نہیں ہے، اس میں پھنستا ہے آدمی. جو بھی کرے گا پھنسے گا نا. وہ ایک آدمی کو خواب آیا کہ جنت میں جو ہے وہ فرشتے کیا کر رہے ہیں کہ حساب و کتاب ایسے ہو رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں تیری کتنی شادی ہیں. اس نے کہا 2 شادیاں. انہوں نے کہا چل جنت میں. اس سے پوچھا تیری کتنی؟ 1 جہنم میں. اس نے کہا یار نہ نماز کا پوچھ رہے ہو، نہ روزے کا پوچھ رہے ہو، شادیاں پوچھ رہے ہو، یہ کیا ہے؟ فرشتوں نے بولا بھائی یہ جو 2 والا ہے نا، پہلے جہنم دیکھ کر آیا یہ، اب اس کو کہاں بھیجنا ہے؟ اب بھی دوبارہ بھی جہنم میں تھوڑی، اب یہ جنت میں جائے. تو مرد تو پھنس جاتا ہے اس میں برے طریقے سے. فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ عورت کو ہوتا ہے. خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی، پیغمبروں نے کچھ باتیں 2 اور 2 4 کی طرح ہمیں سمجھائی ہیں، کچھ باتیں اللہ نے بتائی ہیں. ہم ہر ایک کی بات سننے کے لیے تیار ہیں. کہیں شارٹ کلپ آ رہے ہوتے ہیں نا یوٹیوب پہ، کوئی آپ کو صحت بنانے کا کوئی نسخہ بتا رہا ہے، فوراً کان کھڑے ہو جاتے ہیں، یار کیا کہہ رہا ہے. کوئی سیاسی تبصرہ کر رہا ہے، فوراً کان کھڑے ہو جاتے ہیں، کیا کہہ رہا ہے. لیکن جہاں اللہ رسول کی بات آئے گی تو ایسے لگتا ہے یار یہ تو نصیحت کا پروگرام، چینل ہی نصیحت کا ہے، چھوڑو یار اس کو، چلاؤ آگے کرو، پارسل کرو، ٹھیک ہے نا. تو مائیکل جیکسن کا بتا رہا تھا، کس نے مجھے بھیجا، وہ اتنے لوگ مر رہے ہیں جاپان میں، پتہ نہیں کون سے ملک میں استقبال ہو رہا ہے. تو میں نے اس کو بولا، میں نے کہا وہ جس بندے نے بھیجی نا، میں نے کہا دیکھو مائیکل جیکسن کی اتنی عزت، اتنی شہرت، لیکن لیٹا ہے اور صبح اٹھا ہی نہیں. ایسا لیٹا ہے کہ صبح اٹھا وہ. پاکستانی پولیس کے ذمے بھی لگا دو نا، نہیں اٹھا سکتی تھی اس کو، حالانکہ پولیس نے اچھے اچھوں کو اٹھایا ہے، اٹھا ہی نہیں. کہاں گئی شہرت بھائی؟ کہاں گیا کراؤڈ؟ کوئی گیا اس کے ساتھ قبر میں؟ پھر اس کے پیچھے اور لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں، ہمیں بھی وہ عزت چاہیے. ابے تم اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے اینڈ کیا ہونے والا ہے تمہارا؟ انجام کیا ہونے والا ہے؟ دیکھو 2 آدمی ریس لگا رہے ہیں، آگے ایک لائن ہے، اس ریس میں جو جیتے گا وہ جیتنے والا کہلائے گا، اور اس جیتنے والے کی بڑی عزت ہوگی، بڑا پیسہ ملے گا. آپ کوشش کرو گے نا کہ اس ریس میں حصہ لو؟ ہاں کر دیں اگر آپ کا دل چاہ رہا ہے تو. آپ کی کوشش ہوگی یار ریس میں اگر جیت گئے، اتنا پیسہ، اتنی عزت، اتنی شہرت. آپ نے کیا کیا؟ لائن میں کھڑے ہو گئے کہ یار ہم بھی تگڑ تگڑ کیا کریں گے، دوڑ لگائیں. اس کے لیے آپ نے صبح جاگنگ شروع کر دی، محنت شروع کر دی، اور اچھے اچھے خواب آنا شروع ہو گئے کہ یار میں بھی ریس کا مقابلہ کروں گا، شاید جیت جاؤں، ورنہ دوسرے نمبر پہ تو آ ہی جاؤں گا، ورنہ تیسرے نمبر پہ تو آ ہی جاؤں گا.
ورنہ کم از کم یہ تو نہیں ہوگا نا کہ لاسٹ میں ہوں گا. اگر میں ہار بھی گیا تو جو سب سے آخر والا ہوگا اس پہ تو فخر کر سکوں گا نا میں کہ ابے تو مجھ سے بھی پیچھے تھا, میں تجھ سے تو آگے تھا نا. بہرحال اتنی خوشی تو ہوگی نا مجھے. اب آپ نے صبح و شام محنت شروع کر دی, صبح دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, پسینے نکال رہے ہیں, اسٹیمنا بنا رہے ہیں کہ جیتنے والے کو کروڑوں روپے ملیں گے. کسی نے کان میں آ کے بتایا کہ بیٹا تو بھاگے گا نا, تو آپ لائن میں کھڑے ہوئے تگڑ تگڑ دوڑنے کی تیاری ہو رہی ہے. کسی نے کان میں آ کے بتایا کہ بیٹا وہ جو لائن جب تو کراس کرے گا نا, جس کے بعد جیتنے کی پلیٹ تجھے ملے گی, اس لائن کراس کرتے ہی آگے گہری کھائی ہے. نہیں آئی بات؟ جیسے ہی تو اس اگلا اسٹیپ ہوگا نا تیرا, آگے ہے گہری کھائی, اور تو اتنی اسپیڈ میں ہوگا کہ تو بریک نہیں لگا سکے گا. یہ ذہن میں رکھنا. آگے فوراً کیا کس میں گرے گا؟ ہڈی پسلی ہوئی ایک. اس کے بعد لوگ کہیں گے کہ ماشاءاللہ ویل ڈن یار, بندہ کیا تھا, جیتا یار, تجھے 21 توپوں کی سلامی دی جائے گی. اور لوگ کہیں گے بڑا کامیاب سکسیسفل انسان تھا یار, بہت ہڈو بچوں ہو گیا بھائی, جیتا ہے یار. آپ دوڑ میں مقابلہ کرو گے؟ آپ بولو گے میں جا ہی نہیں رہ, جاؤ میں نہیں کھیل رہا یہ کھیل. اگلا کہہ رہے ابے تو جیت گیا, تجھے کروڑوں روپے ملیں گے, تجھے عزت ملے گی, تجھے شہرت ملے گی. آپ بولو گے اس شہرت عزت کا کروں گا کیا کہ اگلا قدم میرا کہاں ہے؟ ایک کھائی میں مرمرا گیا, تو میرے قبر پہ 21 توپوں کی سلامی ہو یا 25 توپوں کی سلامی ہو, میں نے کیا کرنا ہے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلے گا قبر کے بعد ہو کیا رہا ہے. مردے کو تھوڑی پتا ہوتا ہے قبر کے بعد کتنے توپوں کی سلامی ہو رہی ہے. مردے کو پتا ہوتا ہے. اگر مردے کو پتا ہوتا نا تو مردے کو جس کروٹ پہ لٹاتے نا, وہ 6 مہینے بعد کروٹ چینج کرتا لازمی اپنی. بھائی آپ جب رات کو سوتے سوتے ایک کروٹ پہ تھک جاتے ہو, ایک ہی نہیں بھی تھکتے نا, تو آپ صرف ٹیسٹ چینج کرنے کے لیے کہ اب تھوڑا سا ادھر بھی پلٹ کے دیکھو کیا ہو رہا ہے, کیا حال ہے. 3-4 گھنٹے بعد آدمی نہ بھی تھکا ہو تو کروٹ چینج کرتا ہے کہ یار اب ادھر کو تو دیکھ لیا, اب ذرا ایسٹ میں دیکھو کیا ہو رہا ہے. مردے کو آپ جب لٹا کے جاتے ہیں نا, جس کروٹ پہ لٹاتے ہیں قیامت تک وہ بیچارہ اسی کروٹ پہ لیٹا رہتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے اس کو نہ 21 توپوں کا پتہ چلتا ہے اور نہ 25 توپوں کا پتہ چلتا ہے. اس کے قریب تو توپوں کے دھماکے بھی کر دیے جائیں تو پتہ نہیں چلتا, اس کے قریب ایٹم بم بھی گرے گا تو پتہ نہیں چلے گا بیچارے کو. تو یہ دنیا کی مثال ہے. ہم اس دنیا میں ایک دوسرے سے آگے دیکھو, یہ مادہ پرستی کا دور ہے. مادہ پرستی اس وقت ہر شخص دولت, عزت, شہرت کا بھوکا ہے, ہر شخص, کیونکہ یہ چیزیں ہم نے کافروں سے سیکھی ہیں. حکومت ان کی ہے, ہم غلام ہیں, تو فالو کس کو کریں گے؟ ہم ان کو فالو کریں گے نا. ان کے ہاں آخرت نہیں ہے, ان کے ہاں سب کچھ کیا ہے؟ یہ دنیا. تو وہ دنیا میں انٹرٹینمنٹ کی آخری حد کو جاتے ہیں کہ جو جیسی ہم مزے سے مزیدار زندگی بنا سکتے ہیں ہم بنائیں. ہم بھی اسی کو فالو کر رہے ہیں. ہماری یونیورسٹیوں میں آج میں ایک ڈاکٹر کی کلپ سن رہا تھا, بڑی زبردست بات کی اس نے کہا پاکستان میں جو معدے کی بیماریاں ہیں نا, معدے کی بیماری, یہ زیادہ تر ڈپریشن سے, اور یہ بالکل صحیح ہے. یہ میں نے بڑے بڑے معدے کے اسپیشلسٹ سے سنا ہے. ہمارے ایک ریلیٹیو کا پیٹ خراب ہوا, وہ ڈاکٹر کے پاس گئے, انہوں نے ڈپریشن کی دوا دی. میں نے کہا پیٹ خراب ہو رہا ہے, دوا کس کی دے رہے ہو بھائی؟ ڈپریشن کی. خراب کیا ہو رہا ہے؟ پیٹ. دماغ کس کی دی جا رہی ہے؟ کھوپڑی کی. یہ تو ایسا ہی ہو گیا, آپ کے گھٹنے میں درد ہے اور ناک کی دوا دے رہا ہے ڈاکٹر آپ کو. ابے بھائی عجیب سا لگے, مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ شاید, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ لوگ مجھے ایسے غور سے دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا نا, میں بات چیت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں, تو مجھے رسپانس چاہیے نا آگے سے. دیکھو آپ گئے, ڈاکٹر صاحب میرے گھٹنے میں درد ہے. ایک آدمی حکیم کے پاس گیا, کہنے لگا کہ میرے یہ پھنسی نکلی ہوئی ہے, اس کی دوا دے دیں. حکیم نے دے دی دوا. اس نے کہا جی اس سے کیا ہوگا؟ حکیم نے کہا کہ یہ پھوڑا بن جائے گا. اس نے کہا میں پھنسی کے علاج کے لیے آیا ہوں, تم اس کو کیا بنا رہے ہو؟ پھوڑا. حکیم نے کہا دیکھیں میرے پاس پھوڑے کی دوا ہے, پھنسی کی دوا نہیں ہے, تو میں چاہتا ہوں پہلے یہ پھوڑا بن جائے تو میں پھوڑے کا علاج کر دوں گا. میں چاہ رہا ہوں یہ پہلے کیا بن جائے؟ پھوڑا بن جائے, تو میں اس کا علاج پھر علاج کروں گا. میں بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جو ہے نا,
اس کو اس والی بیماری کا علاج آتا ہے, یہ والا کا نہیں آتا. تو کہتے پہلے اس کو شوگر ہونے تو پھر شوگر کے علاج ہم کریں. خیر یہ زیادہ ہو گئی. لیکن اب مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کا گھٹنا خراب ہے اور ڈاکٹر آپ کو دوا دے رہا ہے ناک کی, تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو وہ ہمارے ریلیٹو کا پیٹ خراب اور ڈاکٹر نے دوا کس کی دی؟ کھوپڑی کی دوا دی. تو میں نے کہا خراب پیٹ ہے, دوا کھوپڑی کی, تو مجھے تو لگا کہ ڈاکٹر کو خود پہلے کھوپڑی کی علاج کی ضرورت ہے. پھر ڈاکٹر نے بتایا کہ بھائی یہ انزائٹی اور ڈپریشن جو ہے نا 90% پاکستان میں لوگوں کو پیٹ کی بیماری ڈپریشن اور اسٹریس کی وجہ سے, ذہنی تناؤ. اور یہ حقیقت ہے, آپ کی رات کو نیند نہ ہو, آپ کو صبح ناشتے کی بھوک نہیں لگے گی, اور آپ نلی نہاری اور کباب پراٹھے کھا کے گہری نیند سو, صبح دوبارہ آپ کو طبیعت سے بھوک لگے گی. ایسا نیند میں, کیونکہ نیند میں ڈپریشن ختم ہو جاتی ہے بشرطے کہ نیند میں سانس نہ آ جائے. ایسی ڈپریشن یعنی وہ تو پھر اور زیادہ بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ اسٹریس اور ڈپریشن ہے کس چیز کی؟ آپ کہہ سکتے ہو مہنگائی کی ڈپریشن ہے قوم کو, سیاسی حالات کی ڈپریشن ہے. بھائی مہنگائی کی ڈپریشن تو غریب کو ہونی چاہیے نا. جو غریب نہیں ہے, جیسے صبح ناشتہ بھی مل رہا ہے, دوپہر کھانا بھی مل رہا ہے, رات کھانا بھی مل رہا ہے, گھر بھی ہے اس کے پاس, دوسری شادی کی باتیں بھی کرتا پھر رہا ہے, پیٹ بھرا ہوا ہے تبھی تو باتیں کر رہا ہے نا وہ, اور میرے بیان سن سن کے اس کو مزہ بھی آ رہا ہے. غریب کو تھوڑی مزہ آتا ہے ہمارا, وہ تو اور ٹینشن میں جاتا ہے. تو پھر ڈپریشن کس بات کی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو صاف؟ یہ ڈپریشن ہے دنیا کی محبت کی. آپ اس ریس میں جیتنا چاہتے ہو, آپ کو یہ خوف ہے میرے فلانے دوست کے پاس کار, ایسی بہترین کار آ گئی اور میں ابھی تک پرانی پھٹی پرانی ایف ایکس میں گھوم رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ کو یہ ڈپریشن ہے فلاں نے اپنا ذاتی گھر بنا لیا اور میں 10 سال سے کرائے کے مکان میں ہوں. آپ کو یہ ڈپریشن ہے فلاں بیرون ملک چلا گیا, باہر اس کی جاب لگ گئی اور میں ابھی تک گلشن معمار میں پڑا ہوا ہوں, مجھے باہر کی کوئی اچھی جاب مل نہیں رہی. ایک لڑکی نے ایجوکیشن کمپلیٹ کی, اس کا ویژن تھا امریکہ جا کے پڑھنے کا, اس کو امریکہ کا ویزا نہیں ملا, اس کے سارے خواب چکنا چور ہو گئے, ڈپریشن میں گئی, بالکل پاگل ہو گئی. اتنا پڑھ لکھ کے اس کو یہاں بڑی اچھی جاب مل سکتی تھی, لیکن پھر بھی وہ کیا ہو گئی؟ پاگل. تو کیا اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی؟ وہ مقابلہ, جو مقابلہ تھا نا, جو جس دوڑ میں ہم نے اپنے آپ کو ڈال دیا ہے کہ میں اس سے آگے, میں اس سے بھی آگے, میں اس سے بھی آگے, حالانکہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم سے پہلے لوگ جو اس مقابلے میں شریک تھے وہ قبر کے گڑھوں میں, قبر کی کھائیوں میں پڑے ہوئے ہیں. جیتنے والے کا انجام بھی قبر کی مٹی, ہارنے والے کا انجام بھی قبر کی مٹی. تو ٹینشن کس بات کی لے رہا ہے بھائی تو, جس کی وجہ سے تیرا پیٹ خراب ہو رہا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ تو ٹینشن کس بات کی لے رہا ہے یار تو؟ مسافر خانہ انجوائے کرو یار. ٹماٹر اتنا مسئلہ ہے نا آج کل ماں باپ کے ساتھ, ہمارا بچے کے نمبر کم آ رہے ہیں, ٹینشن ڈپریشن میں جا رہے ہیں, بچہ سی نہیں کر پا رہا, بچہ جو ہے وہ یہ نہیں کر پا رہا, وہ نہیں کر پا رہا, تو کیا کرے گا؟ میرے پاس آتے ہیں مفتی صاحب کیا کریں یار ہم. میں کہتا ہوں ٹماٹر بیچے گا, یہ ریڈی لگائے گا. کیا باتیں کر رہے ہو مفتی صاحب, ہمارا اسٹینڈرڈ ہے بھائی, ایک لیونگ اسٹینڈرڈ ہے, ہمارا بچہ ٹماٹر بیچے گا. کیا ہو گیا بھائی ٹماٹر بیچنے میں کیا ہو جائے گا؟ اس عزت نہیں رہے گی. تو میں نے کہا عزت ہو کے کیا ہو جائے گا؟ دیکھو آپ کا بچے نے سی اے کر لیا, عزت ہو گئی, پیسہ آ گیا, تھوڑے دن بعد کیا ہونے والا ہے؟ کیا سی اے والوں کا جنازہ نہیں اٹھتا؟ تھوڑے دن کی بات ہے, 10-15 سال کا کھیل ہے یار, تھوڑا سا صبر کر لو. ٹماٹر بیچ کے بھی قبر میں جانا اور سی اے کر کے بھی کہاں جانا ہے؟ بلکہ سی اے والا جلدی جاتا ہے, اتنا پڑتا ہے نا, اس کو ویسے ہی بیچارہ ٹینشن میں آ جاتا ہے. ٹماٹر والا ویسے بھی ٹماٹر کھاتا بھی ہوگا نا, وٹامن سی کی کمی نہیں ہوتی اس میں. شام کو سارے بچے ہوئے ٹماٹر اپنے گھر لے کے جاتے ہیں, فری میں پڑتے ہیں اس کو ٹماٹر. وٹامن سی یہ کہتے ہیں, ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ ٹماٹر میں چھلکا بیج نہیں کھایا کریں, لیکن وہ پھر بھی زیادہ رہ لے گا اور چلتا بھی ہے, پھرتا بھی ہے. سی اے والا تو بیٹھے بیٹھے ویسے ہی ڈپریشن میں جائے گا. تو سی اے کرائیں بچوں کو, ٹینشن نہ لیں.